जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। डॉक्टर रज़ा बाकर जो स्टेट बैंक के गवर्नर, अब ज़ाहिर गवर्नर नहीं रहे, हम जो उनकी कारकर्दगी रही 3 साल जो गवर्नर रहे उसका जायज़ा ले रहे हैं और उस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं दानियाल अजीज़ साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल आपसे यही कि आप कैसे देखते हैं जो परफॉर्मेंस रही डॉक्टर रज़ा बाकर की, दो के उन्होंने पब्लिकली तो अपनी जो परफॉर्मेंस को बड़ा ज़बरदस्त करार दिया, अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको लिस्ट भी किया, लेकिन आपके ख़्याल में जो स्टेट बैंक का बुनियादी किरदार था, एक महंगाई को कंट्रोल करना और दूसरा इंश्योर करना इकनॉमिक ग्रोथ, उसमें वो किस हद तक कामयाब रहे? जी मेरे ख्याल में ये तो बहुत क्लियर है अब नए लॉ में कि ग्रोथ जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं है, और माजी में भी जिस हद तक ये ग्रोथ को सपोर्ट करते रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा खमियाजा है जो कि गरीब आवाम को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हैं वो ऐसे नहीं हैं कि आप कोई ऐसी सब्सिडी दें जो कि अल्टीमेटली आवाम के ऊपर बोझ ना बने, क्योंकि वो तो टैक्स आप लेते हैं फिस्कल साइड पे और वहाँ से अगर आप दे दें तो वो आप टारगेटेड कह सकते हैं, उसको आप एहसास कह लें या जो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कह लें, लेकिन स्टेट बैंक की साइड पे जब आप खेलते हैं तो उनके पास औजार ही 2-3 है। एक आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो है जो बैंक्स ने कितना पैसा रखना है, एक उनके पास इंटरेस्ट रेट है और एक उनके पास एक्सचेंज रेट है। तो इनके साथ जब आप इनको ऊपर नीचे करते हैं तो उसका अनइंटेंडेड या कोलैटरल डैमेज जो है वो हमेशा गरीब के ऊपर एक इन्फ्लेशन टैक्स की शक्ल में आता है। इसीलिए कानून को तब्दील करके अब वाज़े तौर पर पाकिस्तान में स्टेट बैंक की वाहिद ज़िम्मेदारी ये है कि वो महंगाई पे कंट्रोल करें। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में हम ये चूरन बेचते रहे हैं कि सूबों की ज़िम्मेदारी है प्राइस कंट्रोल करना और ये छापे मार के या ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोक के प्राइस कंट्रोल हो जाएगी। ये सरासर गलत बात है। इसके ऊपर कंपटीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना स्टेटेड व्यू जो है वो एक रेफरेंस के ज़रिए गवर्नमेंट को भेजा है कि ये गैर आइनी तरीका है और ये गैर कानूनी तरीका है और इससे कोई मुस्तफ़ीद नहीं होते। उसकी वजह यह है कि जब आप रेडी वाले को या करियाना वाले को या कसाब को जब आप जाके फ़ाइन करते हैं, उसको गिरफ़्तार करते हैं, तो अल्टीमेटली वो एक टैक्स की शक्ल इख्तियार कर देता है जो वो आने वाले गाहकों से फिर पूरा करता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था पाकिस्तान में रमज़ान के दौरान, जिसमें जब ये एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी हटाई गई थी तो प्राइस मैजिस्ट्रेट हटा दिए गए थे और शौकत अजीज़ की गवर्नमेंट में जो शेड्यूल था 1977 की एंटी प्रॉफिटीरिंग और एंटी होर्डिंग एक्ट का, वो ही डिलीट कर दिया गया था मार्केट रिफॉर्म्स के नाम से। और उस वक्त सिर्फ आपको प्राइस मैजिस्ट्रेट तब मिल सकता था जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट इख्तियार देता था। तो 3 सूबों में यानी सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में प्राइस मैजिस्ट्रेट लग गए थे रमज़ान के 30 दिन के लिए और सरहद में नहीं लगे थे। और आप हैरान रहेंगे, सरहद में चूंकि अप कंट्री है वहाँ पर ज़्यादा महंगाई होती है निस्बतन, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा है फ्रेट का वहाँ पर, लेकिन इस एक तैयार करदा एक्सपेरिमेंट के तहत जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो उन्हीं हफ्तावार वो मेजर होता है, वो उन 4 हफ्तों में रमज़ान के सरहद में सबसे कम था और बाकी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में सबसे ज़्यादा था। तो ये साफ बात है, ये सबको पता है, लेकिन हम ये बात करते चले जाते हैं कि जी सूबे करेंगे। उसमें वाज़े तौर पर इसलिए होता है वो कि कुछ लोगों को जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं स्टेट बैंक की पॉलिसी, लूज मॉनेटरी पॉलिसी से, उनको छुपाना और बता देना कि जी ये बाजार बहुत गंदा है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मार्केट के जरिए, मार्केट इकोनॉमिक्स के जरिए हमने तरक्की करनी है और मार्केट को या बुला भला कह रहे हैं कि जी ये तोल नहीं पूरा करते, ये जी अपना मिलावट करते हैं, ये लोग ठीक नहीं है। ये मतलब बाजारी एक लफ्ज़ जो है वो यहाँ से जन्म लेता है ना, जो एक आम तासुर है इसका। सो कहने का मकसद ये बंद होना चाहिए और साफ साफ जिम्मेदार है। जहां तक आपने इनकी परफॉर्मेंस की बात की, इससे बड़ी तबाही कोई मचा नहीं सकता था पाकिस्तान में। जो सिग्नलिंग होती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो प्राइमरीली थ्रू इंटरेस्ट रेट होती है, और हमें इनकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आप देखें, बड़े लंबे चौड़े बयान लिखे हुए हैं कि हमने स्टेबिलिटी लानी है और क्लियर हम 6 महीने तक आपको बताएंगे ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके इंडस्ट्री में, इस तरह की बातें। लेकिन देखने में क्या आया कि वो जो प्राइम रेट ये बताते थे, जिसको इंटर बैंक ऑफर्ड रेट कहते हैं, 7% पे इन्होंने रखा काफी मुद्दत के लिए, उसका कोई मायना नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि उसके अलावा इन्होंने सैकड़ों चोर दरवाजे खोल दिए थे। मैं आपको 1-2 मिसालें देता हूं। अच्छा, नहीं थोड़ा सा यहाँ से आपको कतकलामी हो रही है। आपने सही कहा, प्राइस स्टेबिलिटी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जो नया कानून है स्टेट बैंक का। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक चाहे कोई भी हो, प्राइस स्टेबिलिटी क्यों इंश्योर करेगा जब उसको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो फेल कर जाएगा अचीव करने में, उसकी सजा ही कोई नहीं है। तो आप समझते नहीं कि जो मौजूदा कानून है ये फ्लॉड है
اور اس کو فوری طور پر امینڈ ہونا چاہیے اور امینڈ ہو کے اس کی کوئی نہ کوئی سزا ہونی چاہیے اگر وہ پرائس جو اسٹیبلٹی ہے وہ اچیو نہیں کرتا آبجیکٹو؟ جی میرے ذاتی خیال میں کسی بھی قانون میں آپ کوئی بھی قانون دیکھ لیں, گاڑی چلانے کا قانون دیکھ لیں, آپ کسی چیز کا بھی قانون دیکھ لیں, اس میں اوفینسز کا سیکشن ہمیشہ ہوتا ہے. وہ سخت ہے, نرم ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے ڈالا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا سیکشن اسٹیٹ بینک ایکٹ میں. اور اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے کہ وہ سال میں 2 دفعہ ایک رپورٹ پیش کریں گے پاکستان کی پارلیمنٹ کو, اور اس میں وہ بتائیں گے کہ ان کی جو ذمہ داری تھی وہ کس حد تک پوری کر سکے, کس حد تک نہیں کر سکے. دوسرا اس میں پیراگراف یہ ہے کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے وہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں پارلیمنٹ کو. اس کے علاوہ جو اوفینسز ہیں ایز سچ, وہ اگر کوئی کرمنل بریچ ہے یا اس طرح کی چیز ہے تو اس میں تو ہے, لیکن اوفینسز ایز سچ اس میں نہیں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈیفینیشنز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو گائیڈنس دے گی تو وہ گائیڈنس تو بجٹ کے دوران آتی ہے. مثلا اس وقت ٹارگٹ جو ہے پاکستان میں جو پچھلے بجٹ میں پاس ہوا جون میں وہ 8% ہے, اور ٹارگٹ ریٹ آف انفلیشن, مہنگائی کی شرح جو ہے. تو انہوں نے کیا کیا, از خود انہوں نے ایک رینج دے دی 7 سے 9%. یعنی انہوں نے پہلے ہی کمرہ تیار کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے اس کا تجاوز کرنا ہے. نہیں تو رینج کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. جب آپ کو گائیڈنس ملی ہوئی ہے, آپ بتائیں آپ 8 سے اوپر ہیں 8 سے نیچے ہیں, یہ رینج والا تماشا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ شوکت عزیز کے دور سے تماشا شروع ہوا تھا رینج والا, اور یہ کیا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ ایکسپلین اوے کر سکے اپنی غلطیاں اور اپنی فیلڈ پرفارمنس. تو پھر جب 9% کراس ہوا, وہ تو اکتوبر میں ہوا, تو جب وہ کراس ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اب ہمارے پاس نئی رینج ہے, اس کو 9 to 11 قرار دے دیا. اب 11 بھی قدرے کراس ہو گیا ہوا ہے, پہلے 12.7 آیا لاسٹ منتھ, اس منتھ جو ہے 13.4 آ گیا. تو اب کیا کہیں گے جی کہ ہماری رینج 13 سے 15 ہے. تو یہ کیسے قانون ہے کہ آپ پاسداری کریں, لوگ مہنگائی سے بلک رہے ہیں اور آپ جو ہے اس کو بجائے کنٹرول کرنے کے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. آپ کی پارٹی کی حکومت, آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا جو قانون ہے فوری طور پر امینڈ ہونا چاہیے اور وہاں پہ کوئی پینلٹی کی کلوز آنی چاہیے؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں واضح طور پر یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ بجائے کہ آپ اقدامات لیں کہ آپ انفلیشن کو کنٹرول کریں, آپ اپنا رینج جو ہے, جو سیٹسفیکٹری رینج ہے, اس کو بڑھاتے چلے جائیں, جبکہ گورنمنٹ کی گائیڈنس اکارڈنگ ٹو لا دھری کی دھری رہ جائے. تو کچھ نہ کچھ اس میں دوسری جو ویکنس ہے وہ ٹائم فریم بھی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر گورنمنٹ کی گائیڈنس کی تجاوز کی جاتی ہے ریٹ کی, یعنی 8% سے اس کیس میں, پاکستان کے کیس میں ابھی جو موجودہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, تو پھر وہ کتنی دیر میں ایک ریزنیبل ٹائم ہے, یعنی وہ 6 ماہ ہے, وہ 8 ماہ ہے, ایک کوارٹر ہے, کیونکہ یہ اپنی مانیٹری پالیسی رپورٹ تو کوارٹرلی دیتے ہیں. تو پھر ظاہری بات ہے وہ کوارٹرلی ہونا چاہیے, کیونکہ اپنی کارکردگی کی پیمائش انہوں نے خود تعین کی ہے کہ ہم کوارٹرلی کریں گے. تو یہ بھی کوارٹرلی عوام کو بتا دیں. کوارٹرلی رپورٹ بھی ختم کر دی ہے, اب وہ سال میں 2 ہی رپورٹس دیں گے. نہیں, ایک سیکنڈ کے لیے جو مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, مانیٹری پالیسی ریویو ہے, وہ 2 مہینے بعد وہ کوارٹرلی رپورٹ شائع کرتے ہیں, وہ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک گورنر تو ایک صاحب تھے. آپ ذرا لسٹ دیکھیے گا کہ جو لوگ اسٹیٹ بینک بورڈ پہ اس مانیٹری پالیسی کمیٹی کے حصے تھے, جنہوں نے اس مہنگائی کے نیچے ڈائنامائٹ رکھ کے تباہی مچائی ہے, اور یہ جو خاص ایک طبقہ ہے ان کو جو ہے رجھایا ہے سستا قرضہ بانٹ کے. آپ دیکھیں زخم کا سائز, آپ دیکھیں. دانیال صاحب یہ سستے قرضوں پر بالکل آئیں گے, ایک اور دیکھیں ضرور آئیں گے. یہ آگے سوال ہے میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مہنگائی کی ظاہر ہے کہ بہت سی اور بھی وجوہات ہیں, اور ایک جو وجہ وہ ظاہر ہے کہ جو آپ کے روپے کی قدر میں جس طریقے سے کمی ہوئی, اور ڈاکٹر رضا باقر نے جہاں اپنی اتنی جو اچیومنٹس گنوائیں وہاں پر انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ جو مارکیٹ ڈریون وہ جو کہتے تھے کہ ہونا چاہیے, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر یہ واقعی مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ اتنا زبردست تھا تو اس کا ان کو کریڈٹ بھی لینا چاہیے؟ پھر یہ زبردست بالکل نہیں تھا جی, یہ ٹوٹلی فجڈ ایکسچینج ریٹ تھا, اور اس سے بڑا زخم اور اس سے بڑی تباہی پاکستان کی معیشت سے یہ مچا ہی نہیں سکتے تھے. ایک طرف یہ نیگیٹو کریڈٹ دے رہے تھے, نیگیٹو ریل کریڈٹ, کہ لوگ سستے داموں درآمد کریں, یعنی یہ 5% 10 سال فکس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ انٹرنیشنل ایل سیز کھولیں 426 ارب کی, اور آپ مشینری منگوائیں. اور دوسری طرف یہ کیا کر رہے تھے کہ ایکسچینج ریٹ بھی سبسیڈائز کر رہے تھے, یعنی مارکیٹ آپریشن کے ذریعے یہ ڈالر پھینک رہے تھے مارکیٹ میں جو ان کے ذخیرے تھے, جو کہ انہوں نے دوسری زبان میں کمٹ کیا ہوا تھا IMF کے ساتھ کہ ہم صرف مارکیٹ ڈسٹورشن میں یہ کام کریں گے, جبکہ وہ آنن فانن کرتے رہے. اور یہ لکھا ہوا ہے ان کی رپورٹ میں بھی جو وائلیشنز کا انہوں نے ذکر کیا. ابھی تک میرے خیال میں کوئی تقریباً جو پہلے 5 ماہ اس سال کے تھے یا 7 ماہ تھے اس سال کے, اس میں 1.2 ارب ڈالر انہوں نے پھینکا ہے. اور اس پورے ٹینیور میں جو جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں تو 5 قریباً شاید 6 یا 8 ارب ڈالر انہوں نے مارکیٹ میں پھینکا ہے.
تو ایک طرف سے آپ ڈالر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسرے طرف آپ اس کے نیچے آگ لگا رہے ہیں سستا قرضہ دینے کے لیے, جس کے ساتھ آپ صرف کیا کر سکتے ہیں, امپورٹ کر سکتے ہیں. یعنی ایک فکٹیشس ڈالر ڈیمانڈ آپ نے کریٹ کر دی مارکیٹ میں, جبکہ پوری مارکیٹ کی نیٹ لینڈنگ جو ہے وہ 1.2 بلین ہے اور آپ نے 426 سروس میں لگا دیا. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے تو یہ پوچھیں کہ یہ جو 426 ارب روپیہ 678 افراد کو دیا گیا, کیا اس سے پاکستان میں مہنگائی بڑھی, کیا اس کی وجہ سے روپیہ بھی اس کی قدر میں کمی ہوئی؟ اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر رضا باقر جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے, انہوں نے جو ایک اچیومنٹ اپنی گنوائی, انہوں نے کہا کہ کووڈ کے زمانے میں جو ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا اس کی مد جو اس کا جو حجم تھا وہ تقریباً 2100 ارب روپے تھا, اور اس میں سستے قرضے بھی دیے گئے. لیکن جو سستے قرضے دیے گئے دانیال صاحب, جو اعداد و شمار ہیں کہ 426 ارب روپے کے جو قرضے ہیں وہ تقریباً 678 فیملیز کہہ لیں یا انڈیویجولز ہیں, ان کے درمیان یہ بانٹیں گے. آپ کے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مہنگائی میں اضافے کی؟ جی 100% یہ وجہ ہے, اور پہلے ہم 22 خاندان سے مشہور سنتے رہے ہیں اس معیشت کی بدبختی, اور اب صرف یہ ہوا ہے اتنے سالوں بعد, کوئی 40-50 برس کے بعد, کہ اب وہ 678 ہو کے رہ گئے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلیئرلی یہ جو 426 آپ نے ذکر کیا ہے یہ صرف مکمل حجم نہیں ہے, اس میں تقریباً 270 انہوں نے دیا تھا لونز فار امپلائمنٹ. وہ امپلائیز اب بلکنے شروع ہو گئے ہیں جن کے نام سے انہوں نے 3% پہ, وہ 3% پہ قرضہ لیا انہوں نے, وہ بلکنے شروع ہو گئے کہ ہمیں تو تنخواہ ملے ہی نہیں کووڈ کے 3-4 مہینے کے دوران, تو انہوں نے سستے قرضے بھی لے لیے. کتنا چھوٹے موٹے نہیں ہیں. اور اگر آپ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں تو اس میں ان امپلائمنٹ وینٹ تھرو دا روف, یعنی وہ چھت سے پھٹ کے نکل گئی. تو یہ اپنی کامیابی بتا رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہم نے روک لی. بالکل یہ, اور وہ بھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو جن کو انہوں نے دی ہے, یہ پیسے تھے اصل میں ایس ایم ایز کے لیے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ پیسے ان کو 1.6 بلین ڈالر ملے آئی ایم ایف پہ جب یہ فلنک ہو گئے اپنے آئی ایم ایف کے پروگرام میں سے, اور وہ پیسے کے لیے انہوں نے ایل او آئی سائن کیا. اس ایل او آئی میں صرف 100 بلین ہے جو کہ ایس ایم ایز کے لیے ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ وہ ہائی کوانٹٹی امپلائر ہیں, تو غریب لوگ وہاں کام کرتے ہیں, نہ کہ یہ کارپوریٹ سیکٹر کے تھا کہ جو کہ 200 بلین کے ابو جن کا ٹرن اوور ہے. ان کی ڈیفینیشن یہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ نہ صرف وہ ایس ایم ایز کو نہیں دیا, انہوں نے تمام مدیں جو غریبوں کے لیے تھی ان میں ایکسپینڈیچر نیل کر کے اکٹھا کر کے اس 100 کے علاوہ 365 جو ہے جمع کر کے تو کارپوریٹ سیکٹر کو تھما دیا آدھے داموں پہ 10 سال کے لیے فکس. اب اس زخم کا حجم ہر مہینے بڑھ رہا ہے, کیونکہ جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے ان کا تو فکسڈ ہے, تو وہ تو کچھ نہیں دے رہے, تو وہ گھر بیٹھے ہوئے پیسے کما رہے ہیں, اور غریبوں کو اس کے بدلے میں مہنگائی ملی ہے, کیونکہ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو وہ سب کے لیے مہنگائی آتی ہے. بالکل ٹھیک بات. 1% پہ پاکستان کے امیر ترین افراد کو قرضہ ملا اور 15% پہ حکومت پاکستان قرضہ لے لی ہے. یہ ہے ریالٹی. لیکن یہ آپ کیا اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ جو قرضے کرونا ریلیف پیکج کے تحت دیے گئے وہ, اور سیکنڈلی جو ہاٹ فارن منی کے انفلوز ہے کوئی 3.6 ارب ڈالر کے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے, تو ان دونوں ایشوز کے اوپر کوئی نہ کوئی انکوائری ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں جی کووڈ کے اوپر تو انکوائری آئی ایم ایف خود کروا رہی ہے, اور ان کا ایک اسٹرکچرل بینچ مارک بھی وہ بن گیا ہوا ہے جس سے کوئی بچنے کا طریقہ نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ جون کا آدھا پیریڈ تھا تو انہوں نے کہا کہ جی سال کا سال آڈیٹر جنرل صاحب کر سکتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ ہماری کھلڑی بچ گئی ہے, لیکن وہ کرنا پڑنا ہے ان کو. باقی بھی ابھی بھی وہ موجود ہے آج کے ڈاکیومنٹس میں کہ آپ نے یہ آڈٹ رپورٹ دینی ہے. تو وہ جو پہلی حصے کی پہلی قسط جو تھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کی جو شائع ہوئی, اس میں تو کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے غدر مچایا اس میں, تو وہ تو کلیئرلی جو ہے انہوں نے سارا وہ وائلیٹ کیا ہے. تو یہ چیزیں اب انٹرنیشنل کمیونٹی کی گرفت میں آ چکی ہیں, ہٹیں گی نہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اسٹیٹ بینک یہ کہتے ہیں نا امپورٹڈ انفلیشن یا ڈومیسٹک انفلیشن, یہ بالکل غلط بات ہے. اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے ہر قسم کی انفلیشن کو روکنے کا. اگر وہ امپورٹڈ ہے تو ان کے پاس ٹولز ہیں اس کو روکنے کے لیے, اگر وہ ڈومیسٹک ہے تو ان کے پاس ٹولز ہیں. ان کا کام ہے کہ انفلیشن کو سٹیبل رکھیں, مہنگائی کو نہ بڑھنے دیں.
اور جب یہ بڑھاتے ہیں یہ مہنگائی بڑھتی نہیں ہے، یہ بڑھائی جاتی ہے. اگر یہ بڑھائی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. نقصان تو ہم سب لے رہے ہیں. اب وقت ہے ان کی نشاندہی کرنے کا کہ اس سے مستفید کون ہو رہا تھا اور ماضی میں بھی کون ہوتا چلا آیا جس کی وجہ سے یہ ساری تباہی ہماری معیشت کی بجی ہوئی ہے. دانیال صاحب، اس میں اب یقینی طور پر یہ تو چلیں ماضی کا قصہ ہو گیا نا ڈاکٹر رضا باقر اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ. اب تو ظاہر ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ہے، تو سب سے پہلے تو ایک تو یہ وجہ بتائیں کہ ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں کر پائی گورنمنٹ، کیونکہ یہ تو ایک اسٹریٹ فارورڈ ڈیسیجن ہونا چاہیے تھا، نیا گورنر آنا چاہیے تھا. دوسرا، آپ کی نظر میں گورنر کون ہونا چاہیے؟ کیا ایک بینکر ہونا چاہیے، کیا کوئی اکانومسٹ ہونا چاہیے، یا کوئی بیوروکریٹ ہونا چاہیے؟ جی، اس میں واضح طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ آتی ہے تو ہنڈریڈز آف اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ ایک فلڈ آتا ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے بہت اہمیت کی حامل ہے یہ والی اپوائنٹمنٹ، اور یقیناً اس میں جو وقت درکار ہے وہ اسی لیے کہ یہ بہتر ہو. میرے ذاتی خیال میں ان چیزوں کا جو علم ہے اور ان معاملات کا جو ایک نالج بیس ہے وہ زیادہ اکنامکس کے ساتھ ہی منسلک ہوتا ہے، لیکن اس میں کلیئرلی یہ بھی دیکھنا پڑے گا بیلنس کرنے کے لیے کہ کس کی سخت کتنی ہے. اب یہ جو رضا باقر صاحب تھے، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کے کراچی میں مشہوری یہ تھی کہ یہ سندھ کلب اور گولف کورس سے تو اترتے ہی نہیں تھے، تو وہاں جو لوگ ان کو ملتے تھے ان کی رہنمائی یہ کر رہے تھے وہاں پر. سو کہنے کا مقصد یہ بڑا ایک سیریس آلموسٹ لائک اے جوڈیشل فنکشن ہے کہ آپ وداؤٹ فیئر اور فیور جو ہے، جو عوام کو بچانے کا کام ہے، یعنی مہنگائی روکنے کا کام ہے، وہ آپ کا کام ہے. اگر گروتھ لانی ہے، اس کو بڑھانا ہے، کم کرنا ہے، یہ آپ اسٹیٹ بینک آپریشن کے ذریعے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا خمیازہ پھر غریبوں کو بھگتنا پڑتا ہے مہنگائی کی شکل میں. تو وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ وہ جس کو بھی سبسڈی دینا چاہتے ہیں، جہاں پر بھی وہ پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں اکنامک گروتھ کریٹ کرنے کے لیے، وہ ضرور ڈالیں، وہ ان کا حق بھی ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس انسٹرومنٹ کو یہ استعمال نہ کرے جہاں پر ذمہ داری کوئی نہیں ہے اور آنے والے سالوں کے لیے ہمارے غریبوں کے لیے مہنگائی بڑھ جائے. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.